अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कड़ो सच सां गॾु आवां जो मेज़बान मुश्ताक सरकी। नाज़रीन, जेतोणीकि दुनिया जूं अखियूं आलमी इशूज़ ते खुथल आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं असां पंहिंजे मुल्क जी ॻाल्हि कयूं त उन में बि वॾियूं क़ौमी लेवल ते डेवलपमेंट्स आहिनि, पर उन जे बावजूदु ॾिसूं पिया त सिंध में सूरत हाल मुख़्तलिफ़ रुखनि खां मुख़्तलिफ़ जेके डेवलपमेंट्स आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ इशूज़ आहिनि। ऐं ताज़ो जेको इशू आहे 3 जून ते मलीर जेल टुटो, उन खां पोइ मुसलसल कुझु ॾींहंनि ताईं असांखे तमामु घणी बुरजुस्तगी नज़र आई। एक्टिविज़म हुयो IG जेल्स जो, मिनिस्टर्स जो, होम मिनिस्टर जो ऐं लाॻापियल जेके बि अख़्तियारियूं हुयूं असांखे तमामु घणियूं मुतहरिक नज़र आयूं। 2 खां 3 ॾींहं ईअं पियो लॻो त शायदि जेके फ़रार थियल क़ैदी आहिनि इन्हनि खे विदिन अवर्स जेके सख़्तु रेड करे वरी एप्रीहेंड कयो वेंदो, गिरफ़्तार कयो वेंदो, पर ॾिठो इहो वियो त इहे सिर्फ़ु मीडिया न्यूज़ ताईं यानी न्यूज़ आइटम ताईं इहे सॼा सेगमेंट्स असांखे नज़र आया, पर ग्राउंड ते ज़ीरो परफॉर्मेंस नज़र अचे पई। जी हा, इन जो अंदाज़ो इन मां लॻाए सघिजे थो त जॾहिं इहो मलीर जेल टुटो ऐं 200 एकड़ जे लॻभॻि जेके आहिनि कैदी फ़रार थिया, उन मां अक्सरियत कैदी जेके आहिनि पाण मुरादो यानी रज़ाकारणे तौर ते पाण अची वापसि जेल में क़ैद थिया आहिनि। ऐं इन जी हिकिड़ी FIR बि दाख़िल थी आहे जेका शाह लतीफ़ थाणे ते आहे, जंहिंमें दहशतगर्दी जा कलम बि शामिल आहिनि। ऐं उन खां पोइ ॾिठोसीं त थियण त ईअं घुरिजे हा त फौरी तौर ते कराची ऑपरेशन पुलिस ऐं जेल पुलिस गॾिजी करे रेड कंडक्ट करे उहे ॿीहर माण्हू गिरफ़्तार करिया, छाकाणि त जेके फ़रार थियल आहिनि उहे हीनियस क्राइम्स में मुलविस आहिनि, यानी आदि क्रिमिनल आहिनि, हैबिचुअल क्रिमिनल आहिनि, उन्हनि जो वॾो हिकिड़ो क्रिमिनल रिकॉर्ड बि आहे। उन जे बावजूदु ॾिसूं पिया त ईअं लॻे पियो जेल टुटो, विज़िट्स थिया, फ़ोटू ठहिया, वीडियोज़ थिया, हेडलाइंस में ख़बर हली, बसि इहो ख़तमु थियो मामिलो। ऐं कमिश्नर कराची जी सरबराही में 2 रुकनी जेका जांच कमेटी आहे, जंहिंजो ॿियो मेंबर एडिशनल IG कराची आहे, उन ॿिन्ही बि जेको आहे हिन जेल मामले ते का बि अॻभराई नाहे ॾेखारी। इन जो वाज़े सबूत इहो आहे त केतिरा ई ॾींहं यानी 18 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि। 3 जून ते इहो वाक़ियो थियो आहे, अॼु असां जॾहिं प्रोग्राम पिया कयूं त 18 ॾींहं थी चुका आहिनि। उन जे बावजूदु का बि न्यूज़ हिन वक़्त ताईं साम्हूं न आई सघी जंहिंमें इहो ॿुधायो वञे त इहा ग़फ़लत कंहिंजी हुई, इहो नेक्सिस कंहिंजो हुयो, इहा गठजोड़ कहिड़ी हुई ऐं इहो जेल आख़िर एॾो वॾो जेल कीअं टुटो। बहानो इहो बणायो वियो शुरूआती ॾींहंनि में कुझु कलाकनि ताईं त ज़लज़ले जा झटका हुया, दीवारूं टुटियूं, उन खां पोइ कैदी भॻा, पर बाद में जॾहिं उते एक्सेस मिली जेल जे विज़िट जी मीडिया पर्सन्स खे, त पोइ शयूं साम्हूं आयूं त का हिकिड़ी बि सिंगल वॉल जेका हिकिड़ी बि दीवार उते भित नाहे किरी ऐं कैदियुनि मुनज़िम तरीक़े सां जेल जा जेके बैरिक्स आहिनि उहे टोड़िया, लॉक टोड़िया ऐं केतिरनि कलाकनि ताईं तमाशो हलियो। उन खां पोइ मौब जी सूरत हाल में इंतिहाई वॾे अंग में कैदी मेन गेट ते पहुता ऐं उन पूरो गेट टोड़े मर्ज़ी सां फ़रार थियण में कामयाबु थिया। हीउ चैलेंज बढ़ियल आहे सिंध सरकार जे लाइ त मलीर जेल को कच्चे जो जेल न आहे, शिकारपुर जो जेल न आहे, कादरपुर घोटकी जो जेल न आहे, या कंदकोट कश्मोर जे कच्चे में क़ाइमु न आहे। हीउ मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहर कराची में क़ाइमु जेल आहे ऐं मेन रोड ते जेल आहे, जेको जेल ऑलरेडी अंडर थ्रेट रहियो आहे। पर हुकूमती जेका तवजह आहे उन जो आलम इहो आहे त जेल टुटण खां अॻु बि इंतिज़ाम नाक़िस हुया ऐं जेल टुटण बाद बि जेका सूरत हाल आहे उहा तव्हांजे साम्हूं आहे त नाक़िस कारकर्दगी आहे, इन में को शक न आहे। IG हटायो वियो, इन में को शक न आहे, DIG ऐं सुप्रीडेंट खे हटायो वियो, नओं IG आयो, जेलनि वारो वज़ीर उन ॾींहं ते बि हिते न हुयो मुल्क में, बाद में आयो। पर हिन समूरी सूरत हाल में मेन जेका ॻाल्हि आहे उहा आहे त जेके जेल जा सवें सिपाही आहिनि जिन खे जेलनि ते हुजणु घुरिजे, उहे हिन वक़्तु असांजे अंग अखरनि मुताबिक़ या असांजे रिपोर्ट्स मुताबिक़, जंहिंखे को बि डिनाए नथो करे सघे त सवें जेके जेल पुलिस जा अहलकार आहिनि उहे बजाए जो जेलनि ते कैदियुनि जी निगरानी कनि, ड्यूटी कनि हथियार खणी, पर उहे मुख़्तलिफ़ जेके MPAs आहिनि, वज़ीर आहिनि, उन्हनि जे घरनि ते को गाॾी थो साफ़ करे, को मानी थो पचाए, को बाग़ ऐं इन गुलनि खे पाणी थो ॾे। इहा बि तल्ख़ हक़ीक़त आहे। जॾहिं इहा समूरी सूरत हाल हुजे त यकीनन जेल टुटंदा ऐं उन ते को बि हुकूमत ते असरु न पवंदो। हिन वक़्तु असां सां हिन प्रोग्राम में असांजा
हिन वक़्तु असां सां हिन प्रोग्राम में साथ ॾींदा रिफ़त सईद साहब, जेको इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट आहे ऐं तमामु करड़ी नज़र रखंदो अचे पियो जेलनि ते, छाकाणि त 40 साल जे लॻभॻि हुन न सिर्फ़ु रिपोर्टिंग कई आहे पर ख़ुदि बि हुनखे जॾहिं इंतकाम जो निशानो बणायो वियो शागिर्द जे दौर में, त हुनखे बि जेल में रखियो वियो ऐं जेल खे हुन तमामु वेझो करे ॾिठो आहे। मुल्क जो सदर आसिफ अली ज़रदारी जॾहिं जेल में हुयो त रिफ़त सईद साहब हुनजी कंटिन्यूसली पाबंदी सां रिपोर्टिंग बि कया इनसाइड जेल, ऐं हू जेलनि जे अफेयर्स खे तमामु गहराई सां ॾिसे थो ऐं तमामु घणो उबूर हासिलु अथसि। असां सां गॾु रिफ़त सईद साहब आहे। रिफ़त सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उन खां अलावा हिकिड़ो एक्टिव क्राइम रिपोर्टर आहे कराची जो, जंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजो थोरे अरसे में वॾो नालो पैदा थी वियो आहे, ARY न्यूज़ सां लाॻापियल आहे, क्राइम रिपोर्टिंग करे थो। सैयद नज़ीर शाह असां सां गॾु आहे। नज़ीर शाह साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। त अचो गुफ़्तगू जो आगाज़ था कयूं ॿिन्ही महिमाननि सां ऐं उन्हनि खां पुछूं था त एॾो वॾो इहो वाक़ियो थियो आहे, उन जे बावजूदि सरकार जी जेका दिलचस्पी आहे उहा बि सभ जे साम्हूं आहे, पुलिस जी जेका एक्टिविज़म आहे उहा बि सभ जे साम्हूं आहे, जांच पुलिस जो त इहो आलम आहे। SIO को जॾहिं मां फ़ोन करे पुछियो त बाबा केतिरियूं गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि जेके फ़रार कैदी आहिनि, त हू चए थो साईं बसि जेके पहुता आहिनि उहे काफ़ी आहिनि, असां बाक़ी ख़बर न आहे गिरफ़्तारियुनि जी। त इहो जॾहिं आलम हुजे त यकीनन इन ते सवाल उथजनि था। रिफ़त सईद साहब, आप बताएं कि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जेल्स के अमूर पर, क्या कहेंगे इससे पहले कितने जेल टूटे और सिंध की जेलों का हाल क्या है? मलीर जेल के वाक़े के बाद क्या देखते हैं कि हुकूमती संजीदगी कहाँ दिखाई दी आपको? बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने हमें मदऊ किया है, और मैं ये कहूँगा कि खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे संगीन नौयत के इल्ज़ाम में कोई कैदी मौजूद नहीं था। भागने वाले अमन हीरोइनची या छोटे मोटे जराइम के ही लोग थे, वरना जेल टूटना खुद एक संगीन वाक़या होता है, और जेल का ब्रेक होने से जो है आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं, क्योंकि माजी में जिस तरह जेल ब्रेक होती रही हैं, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जेल ब्रेक का जो वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ है वो सक्खर जेल का है। और सक्खर जेल टूटने के बाद जो है उस वक्त वज़ीर आला गौस अली शाह हुआ करते थे, और बहुत सारे संगीन जराइम में मुलव्विस कैदी वहाँ से फ़रार हुए, और ये पता नहीं चल सका कि क्यों फ़रार हुए थे, बाद में पकड़े गए नहीं पकड़े गए, उस मामले का क्या हुआ, कोई तहक़ीक़ात उस तरह नहीं हुई, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा हुआ। तो और फिर यहाँ अगर अब लांडी जेल की हम बात करें तो इसमें भी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मैं यही कहूँगा कि इसमें ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा हुकूमत सिंध की बनती है, महकमा जेल खाना जात की बनती है, और महकमा जेल खाना जात में वज़ीर जेल खाना जात की बनती है। और जो नफरी की सूरत हाल है वहाँ पर आप अंदाज़ा ये कर लें कि 4 कैदियों पर 1 सिपाही है, तो इस तरह बताते यही हैं, क्योंकि 1500 की नफरी बनती है, और 1500 में से भी जो थे वो 104 के करीब लोग उस वक्त ड्यूटी पर थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें इतनी बड़ी जेल को कंट्रोल करने के लिए 104 लोग ड्यूटी पर हैं, और उसमें भी एक और अलमिया है जिसका कि मुश्ताक ने अपने इंट्रो में जिक्र भी किया कि जो जेल खाना जात के जो सिपाही हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से वुज़रा कर रहे हैं, सूबाई वुज़रा के घरों पर ड्यूटियां दे रहे हैं, वो जो है आई जेल खाना जात के घर पे ड्यूटी देते हैं, वो और अफसरान के घरों पर जाते हैं, खाना पकाने के काम से लेके महकमा दाखिला के अफसरान, फिर होम सेक्रेटरी पर इत्तला ये भी है कि 25 के करीब जो जेल के एहलकार हैं वो सिर्फ होम सेक्रेटरी के घर पर हैं, फिर इसी तरीके से डिप्टी होम सेक्रेटरी और फिर नीचे इस तरतीब से चलते चले जाते हैं। देखिए, जेल के अगर अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं तो चले किसी हद तक चला आ रहा है, एक रिवायत रही है कि वो काम भी कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप जो गैर मुताल्लिका लोग हैं उनके घरों पे ड्यूटियां देना, उनके बागबानी करना, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब एक नौकरों वाली, एक चौकीदार वाली ड्यूटी उनसे लेना, तो फिर उसके बाद जेल का निज़ाम तो बिगड़ेगा ही। देखिए, जेल का निज़ाम बहुत टेक्निकल तरीके से, जो मैं बरसों से देखता चला आ रहा हूँ, बहुत टेक्निकल तरीके से चलता है, न ये हथियार से चलता है न डंडे से चलता है, एक सिस्टम के तहत चलता है, और उसमें कैदी की सिपाही के साथ और सिपाही की अपने अफसरान के साथ एक कोऑर्डिनेशन होती है, और वो एक एतमाद का मामला होता है। तो उस तरीके से ये जेल चलती है, और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर एक जेल में सुई भी गिरती है तो जेल के अमले को मालूम होता है कि कहाँ क्या हुआ है, जब तक कि जेल का अमला मिलावा ना हो उन सारी चीज़ों से। और यहाँ मैं ये बात कहूँगा, गो कि मैं कतईयत से नहीं कह सकता, मगर एक बात मैं ये कहूँगा, इसमें गफलत हुई है, जेल के अमले की गफलत है। फिर मैं एक बात और कहूँगा कि बेशतर जेलें सिंध की जो हैं वो अंग्रेज़ के दौर की हैं।
انگریز کے دور کی جیل اب تک بریک اس طریقے سے نہیں ہو پائی ہے, سوائے سکھر جیل کی ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ بریک, وہ میں سیاسی معاملات بھی تھے جس کی وجہ سے وہ کیا اس میں لوپول ہوئی تھی, اس پہ بھی ایک تحقیقاتی رپورٹ آ چکی ہے. پھر وہ لیکن ملیر جیل کی جو بیرک ٹوٹی ہے وہ نئی بیرک ہے, اور جس طریقے سے اس کا تالا ٹوٹا ہے, جس طرح دھکا دے کے 15-20 لوگوں نے 25 لوگوں نے اس کو گرا دیا ہے, تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ آگے چل کر کیا وہ ہوگا. اور اس میں ایک اور زیادتی کہ جیل کے لوگوں کو معطل کرنا, مطلب میں یہ کہوں گا کہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہیں یا آئی جی ہیں, فی الحال میں یہی کہوں گا کہ آپ باہر سے لا کے نہیں چلا سکتے, جیل کا افسر ہی جیل کو چلا سکتا ہے. محکمہ جیل خانہ جات کا افسر جب تک وہاں موجود نہیں ہوگا وہ جیل کی ٹیکنیکلٹیز کو نیچے سے اوپر تک سمجھتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی ایسا بڑا مس ہیپ نہ ہو جائے پھر کہ آپ نے باہر سے سندھ پولیس کا ایک پی ایس پی افسر لا کے لگا دیا ہے, اس میں جیل کے عملے میں بھی ایک بات آتی ہے کہ ہمیں پیچھے کر دیا گیا, تو وہ بہت ساری ایک دوسرے سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ ہم آگے چل کے اس میں اور بات کریں گے, لیکن ابھی میں یہ صرف کہوں گا کہ یہ ایک زیادتی ہے, اس میں ذمہ دار سندھ حکومت ہے, اس میں ذمہ دار محکمہ جیل خانہ جات کے وزیر ہیں, اس میں جیل کے لوگ بھی ہیں, لیکن اس کی شفاف آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی, کیونکہ جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں معاملہ پیچھے جاتا جا رہا ہے. پھر ایک سب کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ کوئی سیریس جرم تو جرم ہے, چاہے چھوٹا جرم ہو یا بڑا جرم ہو, لیکن آپ یہ سوچ کے اس معاملے کو دبا دیں کہ رفعت بھائی خبر تو بڑی بنی, بھلے وہ ہیروئن چاہیے, پاؤڈری ہیں, کچھ بھی کہیں, خبر تو ڈبہ بریکنگ چلی, لیکن اس دن کے لیے بنی نا. بات یہ کہ اس کے بعد سب کو خیال آ گیا. پھر میں اس میں ایک بات کا اور ذکر کر دوں کہ ڈپٹی کمشنر اس ضلع کا ایس ایس پی, اس ضلع کا ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, کمشنر کراچی, جو جیل کے قوانین ہیں اس کے مطابق سب کو تمام جیلوں کے بارے میں جو ضلع کے لوگ افسران ہیں معلومات رکھنی چاہیے, وزٹ کرنا چاہیے. سال میں 3 وزٹ کا ایک ہے, کون کرتا ہے وزٹ؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو بات ہے کہ جب آپ نظام ہی بگڑا ہوا ہے, پہلے اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. نذیر شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پولیس سے آپ کا بڑا ایک کلوز کوارڈینیشن رہتا ہے, ہر کیس پر آپ فالو اپ اسٹوری بھی فائل کرتے ہیں, جیل پہ کوئی بریکنگ آپ کی نہیں آئی دوبارہ؟ پوسٹ اٹیک جو ہوا تھا, جیل ٹوٹا, اس کے بعد ایف آئی آر کی خبر بھی آ گئی, ریمانڈ کی بھی آ گئی, کورٹ سے بھی خبر آ گئی, لیکن آپ نے یہ فائل نہیں کیا کہ بھائی دوبارہ پولیس کارکردگی جو تھی, پولیس ایکشن جو تھا, اس کے بعد اتنے مفرور قیدی دوبارہ اریسٹ ہوئے؟ دیکھیں تقریباً یہ 225 قیدی وہاں سے فرار ہوئے تھے, جو انیشیل طور پر بتایا گیا کہ 215 بھاگے ہیں. کئی روز تک تو جیل کے حکام کو یہی نہیں پتا تھا کہ جو فرار ہونے والے قیدیوں کی تعداد وہ زیادہ ہے. یہ بھی جب ایک قیدی نے خودکشی کی تو اس دن پتہ چلا کہ اس قیدی کے نام اس لسٹ میں شامل ہی نہیں تھا جو فرار ہونے والے قیدی تھے. تو تب دوبارہ سے جب ریوائز کیا گیا تو پتہ چلا کہ مزید 10 قیدی ایسے تھے جو لاپتہ ہونے والے قیدیوں میں ان کے نام شامل نہیں تھے. جیل کو جو ایک جرائم پیشہ عناصر کی درسگاہ یا یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے, وہاں پر منصوبہ بندیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اس بند جگہ سے نکل کر آزادی سے گھوم سکیں اور دوبارہ سے جرائم کی وارداتیں کر سکیں. اور اوپر سے وہ اگر منشیات کے بھی عادی ہوں تو آپ سوچیں ان کی سوچ کے ساتھ ان کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے. اب تک 172 قیدی واپس آ چکے ہیں. واپس آ چکے کے الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس رات کو یہ جیل بریک ہوا تھا, دین اینڈ دیئر جو پکڑے گئے تھے تو وہ تو اس وقت ہے, لیکن اس کے بعد سے جو بھی قیدی اس وقت گرفتار ہوئے وہ سارے رضاکارانہ طور پر خود واپس آئے. صرف 3 سے 4 قیدی ایسے ہیں جن میں سے ایک کو ایس آئی یو نے, ایک کو کیماڑی پولیس نے, ایک کو ساؤتھ نے, اور ایک دوسرے ضلع کی جانب سے ان کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کیا گیا ہے. جس رات یہ جیل بریک کا واقعہ پیش آیا اس رات اس جیل میں 197 بھارتی قیدی, 50 افغانی اور بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں کے بھی قیدی موجود تھے, جن کی مجموعی تعداد 350 تھی. خوش قسمتی یہ کہ کوئی ایک بھارتی قیدی یا کوئی فارنر وہاں سے نہیں بھاگا, نہیں تو جتنی بڑی یہ بریکنگ تھی, سب سے بڑی خبر اس دن یہی تھی, تو اس میں سمجھے مزید 4 چاند لگ جاتے. جیل بریک کراچی کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جیل بریک کا واقعہ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ چند سال پہلے کراچی سینٹرل جیل سے 2 قیدی بھاگے تھے جو بہت منظم انداز میں بھاگے تھے. اس کے بعد وہ جیل حکام کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج ہوا تھا بلکہ کئی سال تک انہوں نے جیل کے اندر اپنی سزا بھی کاٹی, اور اسی سزا کے دوران ایک سپاہی تھا اس کا انتقال بھی ہو گیا. تو اس طرح کی پنش دی گئی تھی. لیکن اس پورے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اتنا لائٹر موڈ پر اس پورے کیس کو لیا جا رہا تھا. یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ جس دن جیل ٹوٹی ہے اس دن
ان قیدیوں کے اوپر صرف 9 پولیس اہلکار تعینات تھے. ان کی اصل تعداد کتنی تھی وہ رفت بھائی نے بتائی. 9 قیدی اس رات کو تھے. جو سیکنڈ لیئر تھی اس میں FC کے جوان تھے, جس میں ایک مچان پر موجود تھا, باقی نیچے تھے, اور اس کے بعد پھر آگے صرف سڑک تھی اور بھاگنے کا راستہ تھا. ہماری سینئر ایک جیل کے افسر سے یہ بھی بات ہوئی کہ جیل مینول میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی قیدی فرار ہونے کے لیے اس حد تک کوشش کرے کہ وہ احاطے تک پہنچ جائے اور اس کے بعد اس کے پاس اس کے اور اس کے بیچ میں صرف وہ اہلکار یا دروازہ ہو, تو اس کو چاہے گولی مار کر روکے چاہے کسی طریقے سے, لیکن اس کو فرار نہ ہونے دیا جائے. یہاں پر یہ کوشش ہوتے ہمیں اس لیے نظر نہیں آئی کہ وہاں پر ہمیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا. ہم نے دیوار پر شیشوں پر گولیوں کے نشان تو دیکھے. سب سے پہلے الحمدللہ خبر بھی میں نے بریک کی تھی, سب سے پہلے جیل کے اندر کا وزٹ بھی میں نے خود کیا, تو میں نے دیکھا وہاں جیل کی دیواروں پہ گولیاں لگی ہوئی تھی. تو یقینی طور پہ وہ پولیس کی طرف سے نہیں تھی. وہ جب قیدیوں نے اندھادھند گولیاں چلائی ہیں, 2 SMGs چھینی تھی, اور وہ SMGs سے انہوں نے ہوائی فائرنگ اور دیواروں پر گولیاں چلائی. لیکن اس میں 1 رینجرز اہلکار, 2 FC اہلکار, 2 پولیس اہلکار, مجموعی طور پہ 5 اہلکار اور تقریباً 9 کے قریب ٹوٹل تھے جو اس میں زخمی ہوئے تھے, جن کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا. باہر ریسکیو کی ایک لمبی لائنیں لگی ہوئی اچھا نادر شاہ, کوئی پیش رفت ہوئی ہے تحقیقات میں؟ FIR کے بعد جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا ریڈز ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پولیس عام ایک چیک باؤنس ہوتا ہے تو اس کے اکیوز کو لینے کے لیے بھی 4 موبائلیں جاتی ہیں, CD بھی لے کے جاتے ہیں. جیل کے جو فرار قیدی ہے, یا تو پھر جیل حکام کی دلچسپی نہیں, یا صوبائی وزیر جو جیل خانہ جاتے ہیں ان کی کوئی دلچسپی نہیں, ان کے کوئی عزائم دوسرے. تو پھر دوسری جانب انویسٹیگیشن پولیس نے جو کوئی کارکردگی دکھانی تھی وہ بھی ہمیں زیرو نظر آتی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس میں تفتیشی پولیس جو تفتیش جو سونپی گئی ہے اس میں ہمیں مکمل طور پر ناکامی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک جانب طاقتور صوبائی وزیر ہے جس کے پاس جیل خانہ جات کا چارج ہے, دوسری جانب ایک ایسا سپرنٹینڈنٹ جیل جس کو 4 سال تک کوئی IG یا DIG اپنی جگہ سے آ کر ہلا نہیں سکا, تیسری جانب راشد چنگاری جو پورے جیل کا سسٹم چلاتا تھا. راشد چنگاری کون نادر شاہ؟ یہ وہ شخص تھا راشد چنگاری جو جیل کا پورا سسٹم چلاتا تھا. جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جیل سپرنٹینڈنٹ ضرور ہیں لیکن اس سسٹم کو اندر چلانے والا جو میں ہوں, آپ جو ہے آپ کا ڈومین الگ ہے, لیکن میرا ڈومین یہ کہ میں ڈومین کی بات نہیں, جیل ٹھیکے پر بھی دے دیتے ہیں آسان زبان میں. یہ راشد چنگاری جو ہے لگی بندی جو ہے کلیکشن کرتا تھا, کلیکشن کرتا تھا. وہ کلیکشن چاہے قیدی مالی ملاقات کی لے, قیدیوں کو کھانا پہنچانے کی, سگریٹ منشیات فروشی کی لے, یا ان کو باہر سیر کروا کر غیر قانونی طریقے سے اور واپس لے جانے کے لیے. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کورٹس کے لیے قیدیوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو کئی گھنٹے تک وہ قیدی کورٹ کے بعد اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بیوی سے بچوں سے ملتے ہیں, اور جب کورٹ سے واپسی کا ٹائم ہوتا ہے تو واپس کورٹ پہنچتے ہیں اور اسی قیدی وین میں واپس آتے ہیں. ان تمام چیزوں کے باقاعدہ پیسے ہوتے ہیں. آج بھی کئی بااثر قیدی ایسے ہیں جو آپ کو جناح اسپتال میں 2-2, 3-3 سال سے آپ کو وہاں پر رہتے ہوئے نظر آئیں گے. ماضی میں نیب کے کیسز میں, اینٹی کرپشن کے کیسز میں, اور بڑے بڑے ہائی پروفائل ایسے کیسز ہیں جن میں بریکنگ ٹی وی پہ چلتی تھی اور مزے وہ اسپتال میں کر رہے ہوتے تھے کیونکہ بیمار ہیں. یہی کوئی عام قیدی وہاں پر دل کا دورہ پڑنے سے مر بھی جائے تو اس کو اسپتال تک منتقل نہیں کیا جاتا جس کی جینوئن کنڈیشن ہوتی ہے. تو جیل وہ جگہ ہے جہاں پر صرف پیسہ چلتا ہے. جیل میں اگر آپ ڈسٹرکٹ پولیس کی بات کریں, ٹریفک پولیس کی بات کریں, کہیں نہ کہیں پیسہ چل جائے گا کہ دین اینڈ دیئر شہری بھی مینج کر لے گا. لیکن جیل وہ واحد محکمہ جیل خانہ جات ہے جہاں پر صرف پیسہ چلتا ہے, چاہے آپ اربوں پتی ہو. اچھا, ان کا طریقہ واردات بھی سمارٹ ہے, کوئی پکڑا ہی نہیں دیتی ان کی جلدی. دیکھیں, ایک تو طریقہ کار ویسے ہی سمارٹ ہے. اب تو پوری دنیا سمارٹ گارڈ پر آ رہی ہے, چپیں آ گئی, لیکن یہ اتنی جدید جیل تھی کہ اس میں CCTV کیمرے تک نہیں لگائے گئے تھے کہ کہیں سے بھی کوئی پکڑا ہی نہیں ہو. تفتیش یہاں پر ضرور شروع ہوتی ہے, اور انیشیل تفتیش ہمیشہ جب بھی آپ یہ دیکھیں اگر بینک روبری ہو جائے, دکان میں ڈکیتی ہو جائے, گھر میں ڈاکو گھس جائے, سب سے پہلا کام پولیس وہاں پہنچ کر یہ کرتی ہے کہ CCTV کیمرے چیک کرو. اس سے ان کو فوری جو ابتدائی صورتحال ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتی ہے. آپ یہ بتائیں اس جیل کے اندر ایکچوئل ہوا کیا تھا؟ پہلا اسٹیٹمنٹ ہمیں یہ دیا گیا, میری خود بات ہوئی تھی جیلر سے, تو اس کا کہنا تھا زلزلے سے دیوار گر گئی ہے, ہم نے قیدیوں کو احاطے میں بٹھایا تھا. صبح تک یہی اسٹیٹمنٹ رہا. آخر کار جب ہم جیل گئے تو پتہ چلا انہوں نے پہلے ایک جو گلاس ہے اس کے سرکل, اس کا کنڈا تالے سمیت توڑا,
اور وہ بہت ہلکا کنڈا نہیں تھا، جب میں نے اس کو ہاتھ میں ڈالا تو 4-5 کلو سے زیادہ اس کا ویٹ تھا. دوسرا انہوں نے پورا کنڈا توڑا. یہ 2 سرکل ٹوٹے ہیں اور اس کے بعد بیچ میں ایک دروازہ آتا ہے، پھر دوسرا دروازہ آتا ہے، پھر تیسرا دروازہ آتا ہے. یہ میں وہ جو آئی وٹنس ہوں جس نے خود اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا، تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ احاطے میں بیٹھے ہوتے اور یہ یہاں سے فرار ہوتے تو ہمیں سمجھ میں آتا. اچھا رفعت بھائی، یہ اس رات کی تو پلاننگ نہیں ہوگی، اچانک سڈن ڈیسیشن تو تمام قیدیوں کو نہیں ہوگا، کنسنٹ ہوگا، میٹنگز ہوں گی، مشاورت ہوگی، دن میں ہوگی، کئی مہینوں سے ان کا ذہن تو بنا ہوا ہوگا نا. دیکھیں جیل ٹوٹنا یقیناً ہر کام منصوبہ بندی سے ہوتا ہے جیل میں، چاہے کوئی بھی کام ہو، اور یہ پلاننگیں بہت پہلے سے ہوتی ہیں. ذہنی ہم آہنگی بہت ضروری ہوتی ہے، پھر رازداری بہت ضروری ہوتی ہے، اعتماد ایک دوسرے کے اوپر کے. تھوڑا قیدی کو ہاتھ ٹچ ہو جائے پیشی ہو جاتی ٹاور پہ، ایسے ہوتا ہے. یہی صورتحال ہے. تو اور میں اس میں کہوں گا ایک بات چل رہی تھی سسٹم کی، تو سسٹم تو ہمارے صوبے سندھ میں ایک متعارف ہوا ہوا ہے. ہر کام میں آپ بتائیں سسٹم کا نام آتا ہے، چاہے کے ڈی اے کا معاملہ ہو، کے ایم سی کا ہو، ایس بی سی اے کا ہو، یا سندھ سیکٹریٹ میں ہو، تو ہر جگہ پہ ایک سسٹم آ گیا ہے. اب اس سسٹم کو ڈیفائن کوئی نہیں کرتا، سسٹم ہے کیا، بلکہ سسٹم کا آدمی ہے. تو اسی طرح یقیناً ایک ریفلیکشن ہے، وہ جیل میں بھی جائے گا، سسٹم تو وہاں بھی بنے گا. تو ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک سسٹم بنا کر بیٹھتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کھانے کمانے کا سسٹم. کوئی زیادہ کما رہا ہے، کوئی کم کما رہا ہے، کوئی کروڑوں میں اربوں میں کما رہا ہے، کوئی لاکھوں میں کما رہا ہے. کما سب رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، اس لیے سب مطمئن ہیں، اسی لیے کوئی تحقیقات نہیں ہوتی. جہاں تک ہے کیمروں کی بات، تو 240 کیمرے اپروو ہو چکے ہیں یہاں کے عرصے سے، لیکن ہوم سیکرٹری صاحب نے ان کے پیسے واپس وہ لیپس کر گئے اور وہ واپس چلے گئے. کیوں نہیں لگنے؟ کیوں؟ کمیشن. جب یہ آتا ہے سیف سٹی پروجیکٹ ہمارے یہاں آ رہا ہے، ہم میرے خیال میں لفظ بچپن تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ میں کہوں گا کہ طویل عرصے سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں. سیف سٹی افغانستان تک نے بنا لیا، اسلام آباد میں بھی ہو گیا. رفعت بھائی آپ شاید سیکنڈ کریں، اس کی تائید کریں نہ کریں، سیف سٹی میں کوئی اربوں روپے ایک ڈی آئی جی کے پاس تھا پروجیکٹ، تو کسی اور نے نا تک دوڑ کر کے وہی سسٹم لیا. اب اس جس ڈی آئی جی کے پاس اب جو آپ کے ڈی جی لگے وہاں پر، پھر یہ کوشش کہ ان سے یہ چھینا جائے پروجیکٹ. تو یہ اسی لیگ پولنگ میں نا یہ اس کا اصل میں شکار ہے. مشتاق لیگ پولنگ کوئی نہیں ہے، مال کمانے کی جستجو ہے. تو میرے پاس مال زیادہ آ جائے، خمیازہ عام شہری بھگت رہے ہیں. آج تک بجھا شہر کی سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی خبر آ جائے اگر شہر کے حوالے سے، میئر صاحب فوراً ایک آ جاتے ہیں، وہ ان کو ایک گلہ ہو جاتا ہے آ کر کہ یہ کیا صورت ہے، یہ غلط بیانی ہو رہی ہے. غلط بیانی نہیں ہو رہی، ہم بھگتتے ہیں روزانہ، گھر جاتے وقت بھی، گھر آتے وقت بھی. تو عام شہری جو بھگت رہا ہے اس شہر کا، کوئی بھی ہو، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس پہ کیا بیتتی ہوگی. تو یہ ریفلیکشن ہے اس چیز کا، جیل جو ہے. اور بات ایسا نہیں ہے کہ جیل، اب تو پہلے ہوتا ہے جیل جانا بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی، بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ اور بات ہے تصویر نہ آئے. اب تو یہ ہوتا ہے پروفائل ہے، جیل جائے بغیر تو آپ کی سیاست مکمل نہیں ہوتی ہے. کہ کیوں؟ جیل جانے اور کوڑے کھانے والے کارکن، وہ کوڑے کھانے کا جنرل ضیاء کے زمانے کی رائلٹی ایسے ایسے لوگوں نے آج تک کھائی ہے، اور آج تک کھا رہے ہیں، انہوں نے کوڑے کھائے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ کوڑے کھانا، جیل جانا، تو اس کو یہ میرٹ ہے. تو میرے خیال میں، اور جیل کے معاملات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میرے خیال میں تو آپ بھی گئے، آپ نے کیوں جوائن نہیں کی کوئی پارٹی؟ دیکھیں زمانہ طالب علمی میں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں، اس طرح بہت سارے صحافی پکڑے گئے تھے جنرل مشرف کے دور میں، پکڑ کے گئے. اب وہ پولیس والے انہیں چھوڑنا بھی چاہتے تھے، لیکن ہوتا ہے کہ ایک فوٹو اپرچونٹی بنتی ہے. وہ سب لوگ گئے، جا کے تھانے میں بیٹھ گئے، پھر انہوں نے ان کو رہا بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن رہا ہونے کو بھی تیار نہیں. تو یہ فیزز جو ہیں آتے ہیں زندگیوں میں. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ حکومت کو سینسیئر ہونا پڑے گا. جب تک کہ حکومت سینسیئر نہیں ہوگی، صحیح لوگ جگہوں پر نہیں بیٹھیں گے، میرے خیال میں ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے. آج یہ پروگرام کیا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور پروگرام ہو. پھر یہ کہ جیل ٹوٹنے کا میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں. یہ تو آپ ایک چھوٹی سی ایک جیل ٹوٹی، آپ نے بات کر لی. جیل وہ ٹوٹتی سکھر کے بعد. پھر ہوا یہ کہ یہاں سے اسی کراچی سینٹرل جیل سے کشمیر خان، بڑا نام ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ یہاں سے ہتکڑیاں بیڑیاں لگے ہوئے قیدیوں کو کندھوں پہ ڈال کے اٹھا کے لے گیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ اس کی باس پرس ہوئی، اس کی تحقیقات ہوئی، اس میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل معطل ہوا. طویل عرصے تک اس کی انکوائری چلتی رہی. ایسا نہیں ہوا کہ جاں بخشی ہو گئی ہے جیل کے عملے کی. تو پھر اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے.
لیکن وہ ایک اور اس وقت تو قیدی کو ایسے اب تو بڑے قوانین نرم ہو گئے ہیں نا کہ اب انسانی حقوق کا آتا ہے. قوانین بھی نرم ہوئے رفعت بھائی, لیکن آج کل جیل حکام کے تعلقات بھی بڑے مضبوط ہو گئے پولیٹیشین. دیکھیں وہ سیاسی تعلق, جب سیاسی آدمی دیکھیں جب سیاسی آدمی جیل میں آتا ہے وہ اپنے تعلقات بناتا ہے وہیں سے. نہیں سر, میں جیل حکام کی بات کروں تو ان کا نیکسس اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کے تصور میں نہیں, میرے تصور میں میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جب ایک سیاسی آدمی جیل آتا ہے اس کے ایک تعلقات بنتے ہیں, جب تعلقات جیل حکام سے بنتے ہیں تو وہ آگے تک چلتے ہیں. اس اپوزیشن میں وہ جیل میں آتا ہے, بعد میں وہ اقتدار میں جاتا ہے, اقتدار میں جاتا ہے سب سے پہلے اوبلائز وہ کس کو کرتا ہے؟ جیل کے اسٹاف کو. اور اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں, چاہے ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو, چاہے ان کے کوئی کام رکے ہوئے ہوں, ہر چیز. تو وہ ایک ایسا نیکسس بنتا ہے کہ اس میں ایک اعتماد, کیونکہ سیاستداں کو اندیشہ ہوتا ہے کہ میں کبھی جیل گیا. آپ نے بات کی پی ایس پی افسر کے لگنے کے حوالے سے کہ انفرادی کمپلیکس اور بڑھے گا, احساس محرومی اور بڑھے گی جیل حکام میں, ان کے جو تاثرات ہمیں اگینسٹ دکھائی دیتے ہیں. اس سے پہلے کون رہا ہے پی ایس پی کا, یا کوئی کامیاب ٹینر کسی کا رہا ہے؟ آپ نے بڑی زبردست چیزیں دیکھی ہیں. دیکھیں ہوا ہے ماضی میں کرنل بھی آئے ہیں, فوج سے بھی آئے ہیں افسران, اور لیکن ہوا کیا اس کا نتیجہ؟ ایک کرنل خالد اقبال آئے تھے یہاں پر, بات ہے کہ ایک پارسل آیا, پارسل اب جیل کا حکام. اچھا ایک بات, جیل کا عملہ بڑا سیانہ ہوتا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, اور آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں گے, آپ بھی رہے ہیں, آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ جو گیٹ پر سپاہی کھڑا ہوتا ہے اس کی آپ نظر کا اندازہ کریں کہ وہ دن میں سینکڑوں مرتبہ تالا کھولتا ہے, لیکن جب وہ تالا کھولتا ہے اس آدمی کے لیے کھولتا ہے جو جیل میں آیا ہوا نہیں ہوتا, بطور مہمان ہوتا ہے. اتنی شناخت ہوتی ہے, گو کہ مہر وہر سب لگتی ہے, لیکن اس کی ایک شناخت ہوتی ہے, اس کا آئی کیو ہے, اور وہ اس کو جج کر لیتا ہے, اتنا اس کی وہ ہوتی ہے. اسی طرح سے جب وہ ان کے پاس پارسل آیا, ایک دن رکھا رہا, دوسرے دن پھر کہا گیا, انہوں نے کھولا بم تھا اس کے اندر, ٹریپ تھے وہ, اس کا ان کو ہلاکت ہو گئی ان کی. تو بات یہ ہے کہ جیل کے عملے کو جیل کا پتہ ہے, قیدیوں کی سائیکی پتہ ہے. بریگیڈیئر نثار مہر صاحب جو ریٹائر تھے وہ لگے, ان کا دور زبردست رہا ہے میرے خیال میں. لیکن دیکھیں وہ بریگیڈیئر نثار مہر تھے, اچھے آدمی تھے, آئی جی جیل خانہ لگے, لیکن جیل خانہ جات کے آئی جی کا, ڈی آئی جی کا براہ راست قیدیوں سے لنک نہیں ہوتا ہے. جیل چلاتا ہے جیل سپرنٹ, جیل سپرنٹ بھی نہیں چلاتا ہے, جیلر چلاتا ہے. جیلر کی جتنی پینیٹریشن اندر ہوگی, اب انہوں نے ایک ذکر کیا, نذیر شاہ نے ایک ناصر چنگاری نامی کسی, اس کا بڑا نام سنا ہے, دھوم میں نے بھی بہت سنی ہے اس کی, جو کارروائیاں, اس کا تو میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ یہ کر چکے ہیں, لیکن کارنامے کہہ لیں, کارروائی کہہ لیں کہ کسی کا معاملہ کرو. اب وہ تو نہیں جانتا کہ میں جیل کے لوگوں کو جانتا ہوں, لوگ کہیں چنگاری سے بات کر لیں, تو اس سے اندازہ کتنا انفلوئنس ہوگا. تو چنگاری اپنی سطح پر اس کو ایک سپرنٹ جیل تھا. تو بات یہ ہے کہ, اور سپرنٹ جیل کہہ رہا ہے یہ اسموتھ جیل چلا رہا ہے, چیزیں اپنے وقت پر آ رہی ہیں, جو حصہ جس کے پاس جانا ہے وہ آ رہا ہے, ٹائم پر آ رہا ہے, تو کیوں سسٹم کو ڈسٹرب کرے, وہی سسٹم آ جاتا ہے. میرے خیال میں سسٹم سے ہمیں جان چھڑانا. نذیر شاہ سنگل لائنر مجھے بتائیں کہ عام کیسز میں تفتیشی جو پولیس ہوتی ہے وہ زبردست ہمیں ایکٹیو دکھائی دیتی ہے. ریزن یہ ہوتا ہے کہ مدعی ڈیزل کے پیسے دیتا ہے, تھوڑا آئی او کے جیب میں خرچہ بھی ڈال دیتا ہے, کوئی 2-4 مہنگے سوٹس بھی لے دیتا ہے اس کو. یہاں پر کیا عدم دلچسپی کی وجہ کیا سامنے ہے؟ اتنے بڑے ہائی پروفائل کیس میں پولیس کی وہی روایتی سستی نظر آ رہی ہے. دیکھیں اس پورے ون لائنر آپ نے کہا ہے نا, تو ون لائنر میں صرف یہ کہوں گا کہ اس کے اندر اتنے باثر اور تعلقات والے ذمہ داران ہیں کہ جن کے خلاف انکوائری کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ انکوائری چل تو سکتی ہے, قیدی تو اتنے باثر نہیں نا. میں آئی او کی بات کر رہا ہوں, جو کیس کا آئی او ایف آئی جو درج ہوئی ہے. نہیں, آپ نے اس کیس کی تفتیش کی آگے سے؟ جی, کیس کی تفتیش جب آگے بڑھے گی نا, جب آپ کو آگے کوئی کلو نظر آ رہا ہوگا, اور یہاں پر جن کے خلاف انکوائری ہونی ہے تو ذمہ داران کا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو اصل ذمہ داران ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے, اور اس کے اندر جو راشد چنگاری ٹائپ کے, اور پھر مزید اگلے دن فدا مستوئی نے کچھ لوگوں کو وہاں سے معطل کیا. تو ہر شخص اپنے پیچھے اتنا اثر رکھتا ہے کہ اگر وہ سپرنٹینڈنٹ جیل اس کا عہدہ نہیں ہوتا نا, تو وہ اتنے طاقتور ہے کہ وہ کراچی میں ایک دن میں ڈی آئی جی کا اپنا آرڈر کروا لیں. ایسے لوگوں کے خلاف یہ تفتیش کا افسر پیٹرول ڈلانا تو دور کی بات, اس کی اپنی نوکری چلی جائے گی اگر ان کے خلاف تفتیش کرنے نکلے گا. ناظرین گالن جو سلسلہ جاری ہے, وقت تھا بریک جو ملوں تھا بریک کا. وہ
वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हि जो सिलसिलो जारी पिया कयूं ऐं मलीर जेल वाक़ियो एॾो वॾो वाक़ियो आहे, उन ते हिन वक़्त ताईं सरकार जी ख़ामोशी, आला ऑफिसरनि जी ख़ामोशी ऐं तफ़्तीशी पुलिस जी जेका मुजरिमाना ख़ामोशी आहे, इन ते केतिरा ई सवाल उथनि था। आख़िर जेल जा इंतज़ाम या जेल जा मयार केरु बहितर बणाईंदो? सूबाई वज़ीर जेल खाना जात, IG जेल या ॿियो केरु? इहो सवाल खणी हिन प्रोग्राम में मौजूदु आहियूं पंहिंजे महिमान सां गॾु। रिफ़त सईद साहब, इस तमाम सूरत हाल में आप सूबाई वज़ीर का किरदार किस तरह देखते हैं, या जो नया IG है फिदा मस्तोई साहब, वो जो उनके आगे चैलेंजेस हैं, किस तरह नबर्द आजमाओगे वो? देखिए, फिदा मस्तूई साहब नई जेल चला सकते, वो एक ट्रैफिक के महकमे से आए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, जेल की टेक्निकलिटीज़ नहीं पता। जहाँ तक बात रही सूबाई वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी साहब की, तो अली हसन जरदारी साहब एक तासुर तो यही देते हैं कि उनका बहुत ऊपर तक राब्ता है, और बना हुआ भी तासुर यही है, और लोग इसीलिए खौफजदा भी रहते हैं। क्या है प्रैक्टिकल? दो तीन भाई नाम के आगे जब जरदारी लगा हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुताबिक अली हसन साहब जबरदस्त ताकतवर तरीन मिनिस्टर समझे जाते हैं। मिनिस्ट्रीज तो एलोकेट की गई पोर्टफोलियोज, बाकी भी तमाम उमूर वो मेरे ख्याल में देखते हैं। तो वो जेल उमूर के माहिर भी हुए, फिर इसका मतलब हुआ। लेकिन मसला आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि वो मीटिंग ही मतलब कभी आप जेल के स्टाफ को बुलाकर ये तो पूछें उनके मसाइल क्या हैं। और जो भर्तियां हुई, एक जुल्म ये किया कि जो भर्तियां हुई थी 100 के करीब लोगों की, उन्हें यहाँ से ले गए वहां पर वजीर जेल खाना जात। हाजी अली हसन साहब की टिकटॉक बड़ी वायरल होती है, जेल दौरे की टिकटॉक तो वायरल जाती है, लाखों व्यूज आ जाते हैं। तो मसला ये टिकटॉक तो सबकी, आजकल तो जमाना ही टिकटॉक का। टिकटॉक तो सब लोग सब एक दूसरे से मुकाबले में है इस हवाले से। जियाउल हसन लंजार साहब के घर पे भी यहीं के लोग मौजूद हैं, उनके वहां गाँव में भी यहीं से लोग ले जाए गए। तो बात है ड्यूटी वो यहाँ कराची शहर में भी कर रहे हैं, वहां गाँव में भी कर रहे हैं, मेयर सखर को भी दे रखे हैं आपने। तो अब नाम किस किस का ले, लंबी तवील फहरिस्त है वुज़रा की, अरकान असेंबली की, तो आप वो लिस्ट ले और उस लिस्ट को दिखाएं स्क्रीन के ऊपर। जखणी साहब जो कि साबिक मुशीरे जेल खाना जात थे, आज तक जेल के कांस्टेबल उनके पास हैं। तैमूर टालपुर साहब जिनका लेना देना ही नहीं जेल से, उनके पास जेल के आज भी कांस्टेबल मौजूद हैं। अरसलान शेख साहब की बात आप कर रहे हैं, मेयर कराची, उनके घर पर जेल के सिपाही मौजूद हैं। दीगर जो है इवन होम मिनिस्टर साहब जिया लंजार साहब के घर पर हैं, अली हसन जरदारी साहब के घर पर हैं, यानी इनके घरों पर एडिशनल, लेकिन बतौर जाती मुलाजिम। हाँ, जाती वो ये कोई गन लेकर उनकी वो सेफ गार्ड नहीं बने हुए या गनमैन नहीं बने हुए, उनसे अलग अलग काम लिए जा रहे हैं। एक साइकी है मिनिस्टर की या पॉलिटिशियन की, भाई जो भी हमारे पास सरकारी मुलाजिम होगा, सिपाही पुलिस का हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हो, कोई भी हो, वो फखरी अंदाज में कहते हैं मेरे पास तो खाना बनाता है, मेरी गाड़ी साफ करता है, मेरा ड्राइवर है, मेरा ये गार्डन देखता है। तो ये एक प्राउड फील करते हैं। और हम किस पे बात करें, किसको एक्सपोज करें, आए दिन नई नई कहानियां सामने आती हैं। आपने बताया कि वजीर जेल खानाजात की दिलचस्पी का आलम ये है कि न खुद मीटिंग प्रिजाइड करते, न किसी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते, न उनके मसाइल हल करते। तो आखिर ये पोर्टफोलियो चला कौन रहा है फिर? देखिए, एक बात और बताऊं मैं आपको कि मैं कहूँगा जो सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली जरदारी, वो जेल में बड़े तवील अरसे तक रहे हैं। और मैं फिर यही कहूँगा कि जेल काटने का उन्हें सलीका भी आता है और तरीका भी उन्हें पता है। और मैं शायद अरसलान शेख के लिए मैं कहूँगा कि जो जेल में जो लंगर है, जो जहाँ पे खाना वगैरह बनता है, तो रोटी प्लांट उनके वालिद ने ही लगवा कर दिया था उनके जो, और वो मुझे याद है कि उस जमाने में जब इस्लामुद्दीन शेख ने, और मुझे याद है कि आसिफ जरदारी जेल में थे और जेल के मेरिट तो नहीं है, बिल्कुल मैं किस तनाजुर में कह रहा हूँ, आप उस बात को समझें कि मैं शायद चलो उनको आप एक लिबर्टी दे दें कि उनके वालिद ने जेल में एक रोटी पकाने की मशीन लगाई थी, और वो भी सदर जरदारी के कहने पर, क्योंकि जरा जरदारी से कैदियों ने कुछ ने कहा कि बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, उन्होंने शेख साहब से कहा, उन्होंने लगवा दिया। तो मुमकिन है कि अली हसन जरदारी साहब ने इसलिए अप्रूव किया हो गार्ड मरवत में कि भाई इनके वालिद ने रोटी प्लान से पहले का सिपाही दिया है, मतलब एक सीक्रेट जेल की तारीख में लिखा हुआ होगा ना कहीं कि भाई इनके वालिद की सर्विसेज हैं, तो उसकी एवज दिया हो। लेकिन बाकी जो लोग बचते हैं वो किस खाते में? फिर हमारे पास बड़े ताजिर हैं यहाँ पर, AKD है
یہ بلڈرز بڑے بڑے ہیں، عارف حبیب ہے، پھر ان کو بولتے ہیں کہ تندور لگائیں 6 سے پہلے لیں عمر بھر کے لیے. میں دیکھیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہ وہ ٹرین پرائیویٹ چلے گارڈ گا. رکھ لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے. لیکن نہیں، اگر یہ دیکھیں معیار یہ ہے سرکاری جیل کا یہ سپاہی سوچ گھر پہ خانسامہ بنانے کا اگر یہ معیار ہے تو جیل کے یہ تندور لگانے کی لائن لگ جائے گی. مشتاق یہ سوچ سیاستدانوں کی ہے. آپ یہ نوٹ کریں کہ گارڈ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ اپنا اسٹیٹس مکمل نہیں کرتے، گارڈ نہیں ہے تو آپ کا اسٹیٹس مکمل نہیں ہوگا. ڈالے میں اب ڈالا بھی ایک اسٹیٹس میں آ گیا. ڈالے میں نہیں بٹھا رہے، یہ ان سے دوسرے کام لے رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں لیکن نام تو وہی، کھاتا تو وہی ہے نا، کھاتا تو کوئی دوسرا نہیں ہے نا، گارڈ ڈیوٹی ہے نا کھاتا. غلط ہے، بھارت جو بھی ہے وہ غلط ہے. جو کمشنر کراچی کے سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کو بھی آج 70واں دن، کوئی خبر آپ تک پہنچی؟ دیکھیں مشتاق ایک بات بتا دوں، کمیٹی کھیلنا جو ہے نا یہی ہر ایک کیس کا آخری حد ہوتی ہے، یہ لمٹ ہے. اور جتنے بھی لوگ آپ متعین کر دیں، جب انہوں نے بتایا کہ وہ آپ آئیو کا پوچھ رہے تھے ان سے، بات ہے کہ آئیو تو اوپر والوں کے احکامات پہ چلتا ہے نا. بات ہے کہ آپ سست کر دیں، آپ اب دھیما کر دیں، اب آگے نہیں جانا ہے. اور میں نہیں سمجھتا اس میں آگے کچھ نکلے گا، اب کچھ نکلنے والا بھی نہیں ہے. اور جانے والے چلے گئے، آنے والے اپنے آپ آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کبھی ایک کبھی دو یہ واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ بھی بھول جائیں گے، نیا واقعہ ہو جائے گا، آگے نکل جائیں گے. تفتیشی افسر زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے انسپیکٹر لیول کا ہوتا ہے، جو ہائی پروفائل کیسز کا جو ہوتا ہے انسپیکٹر کا ہوتا ہے، ورنہ چھوٹے کیسز کا سب انسپیکٹر ہوتا ہے. ایک انسپیکٹر لیول کا شخص آئی جی جیل، ڈی آئی جی، سپرنٹینڈنٹ جیل سے تفتیش کر سکتا ہے یا کسی بھی. جو اس جیل بریک کی ایف آئی آر ہوئی ہے شاہ لطیف تھانے پر، اس کا آئی او ہے ایک انسپیکٹر لیول کا بھائی صاحب ہے کوئی. بالکل میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے میں نے جو باقی مفرور قیدی ہیں جو جیل توڑ کے بھاگ گئے، ایف آئی آر ان کے اوپر ہوئی نا، باقی تو وہ انہوں نے کسٹڈی پیش کر دی اے ٹی سی میں. میرا یہ کہنا ہے کہ اس آئی او نے فرار قیدی کے کسی گھر پہ کوئی ریڈ نہیں کی، کوئی ایک ریڈ نہیں ہوا، تمام رضاکارانہ طور پر واپس جی ان کے والدین لے کے گھر والے لے کر آ رہے ہیں. پولیس کو کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ پہلے بھی یہ سسٹم آٹو پہ چل رہا تھا، اب بھی آٹو پہ چل رہے ہیں. انہوں نے بیانات چلا دیے کہ جو خود سے واپس آ گیا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. اچھا اس پہ میمز بھی بنے، انہوں نے کہا کہ باہر بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو اچھے ہم ادھر صحیح وہ میم یہ کہ ایک قیدی واپس آیا، اس نے بولا میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ گھر پہ نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا چولہے پہ بنتا ہے. اس سے اچھا تو یہاں کم سے کم ہر چیز تو موجود تھی. تو وہ بھی عذرائے اپنے وہ بھی آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اور آ جاتا ہے. اور میرے خیال میں اسی لیے واپسی بھی ہو رہی ہے کہ بلا جب اس جیل ٹوٹنے کے بعد پوسٹ جو اٹیک ہے اس کے بعد کوئی سنجیدگی دکھائی دیتی جیل حکام میں، وزیر صاحب میں، یا بیوروکریسی جو جیل کی؟ دیکھیں جیل میں ناراضگی اس بات پر ہے کہ جن لوگوں کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے کہ اصل میں اس بات پہ ناراضگی ہے. سسٹم اسی طرح چل رہا ہے، باتیں لین دین بننی ہوگی، طریقہ کار بننی، وہ جو سسٹم وہی سسٹم، بھلے کوئی بھی آ جائے، وہ ایک نظام ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ماضی میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، کہ جیلر ایک کہا کرتا تھا کہ بات ہے کہ جب مجھے یہ فٹیک آئی جی ڈالے گا، یہ کہے گا کہ مجھے سونے کا سیٹ چاہیے، مجھے فلاں ہوم ڈپارٹمنٹ کے افسر کے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں جانا ہے، تو میں گھر سے تو نہیں لاؤں گا، میں تو نچوڑوں گا. نچوڑنے کے لیے ہوتے ہیں نیب کے قیدی جیلوں، تمام جیلوں کا یہ اصول ہے. عام تصور یہی ہے کہ جو نیب کا قیدی اس کا وہاں پیسہ بھی بہت ہوتا ہے، لوٹ مار کر کے آیا، کرپشن کا چارج ہے، پھر وہ اپنے اسٹیٹس بھی اسی طرح سے رکھتا ہے، تو اس سے نچوڑوں گا. تو جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو تو آپ خود بتا دیں کہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. آج آپ جب اس وقت جیلیں ٹوٹی تھی، ایسی دھواں دار قسم کے ٹی وی پرائیویٹ چینل تو اس طرح سکر جیلیں ٹوٹی تھی، اتنا اس طرح سے نہیں تھے، لیکن اسی طرح کی ڈیبیٹ ہوتی تھی، اخبارات میں خبریں بھی آتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، روزانہ کی بنیاد پر فالو اپ بھی ہوتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ سنا تھا اس وقت کہ غوث علی شاہ کو بھی مورد الزام ٹھہرایا تھا، لیکن غوث علی شاہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، ان کو بھی عہدے سے نہیں ہٹایا گیا، اور کوئی ایسی تحقیقات بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. جتنے حکام ہٹائے گئے، نذیر شاہ آئی جی بھی گیا، ڈی آئی جی بھی گیا، سپرنٹینڈنٹ بھی گیا، باقی بھی گئے، آپ کو غفلت کہاں دکھائی دیتی ہے؟ اس غفلت کا، اس پورے معاملے کا صرف ایک طریقے سے پتہ چل سکتا ہے. اگر سندھ حکومت اس پورے معاملے میں سنجیدہ ہے تو باقاعدہ اس پر محکمہ داخلہ سندھ سے ایک جے آئی ٹی بنوائی جائے، جس میں پولیس، رینجرز، حساس اداروں کے افسران، جن میں آئی بی سمیت دیگر تمام ادارے موجود ہوں، فیئر انکوائری کرائی جائے. ایک سوال نامہ بنایا جائے جس کے اندر یہ بھی سوال ہوں کہ اس میں کیمرے کیوں نہیں تھے، اس دن کتنی نفری تھی، کس کی یہ ذمہ داری تھی.
یہ صرف JIT بننے کے بعد ہی آپ کو اس پورے معاملے کا حل پتہ چل سکتا ہے. غفلت کس کی تھی, کس کی لاپرواہی تھی اور اندر چل کیا رہا تھا, اس تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے JIT. اچھا, ویسے حساس ادارے جو بات یہ کر رہے ہیں, برسوں سے پینیٹریشن ہوتی ہے, ان کے لوگ متعین ہوتے ہیں, صرف ان کا کام دیکھنا, لکھ کر بھیجنا ہے, بس یہ ہوتا ہے. پتہ سب کو سب کچھ ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں آپ کہیں کہ کسی کے علم میں نہیں تھا کیا ہو رہا, کھچڑی کہاں پک رہی ہے, یہ آخر یہ کب تک, تو یہ خدشات کا اظہار تو. لیکن اگر وہ JIT کا حصہ بنے گے تو اپنے منٹس دیں گے. JIT کرے گا کون, ریکمنڈ کریں گے, بنائے گا کون, ہاں نہیں بنائیں گے, بلی گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. یہ ٹرو ہے. اب مجھے بتائیں کہ ٹو بی ویری آنیسٹ, کمشنر صاحب پولیٹیکل پوسٹنگ ہے, ایڈیشنل IG کراچی پولیٹیکل پوسٹنگ ہے. آپ مجھے بتائیں قاضی نذیر مینیج نہیں کر سکتے کمشنر کراچی کو کہ سر ہاتھ ہلکا رکھیں؟ کیا حسن سیتو کے تعلقات آپ کو نہیں پتا کتنے بڑے اونچے ہاتھ ہیں ان کے, وہ مینیج نہیں کر سکتے؟ یہ جا کے نزلہ الٹیمیٹلی گرے گا نیچے, جیلر کو, سپاہی کو, وہ جو چنگاری کو, چنگاری کو, یہ اسی پروگرام میں نوٹ کر لیں کہ نزلہ آخر مہینے پہ گرے گا, آج ڈیٹ اور آج تاریخ کے ساتھ. تو اس کے بعد تمام جیلوں کی سچویشن کیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں سیکیورٹی لیئر اچھی ہے, میں نے مت جیل دیکھی ہوئی ہے, مطلب آپ کا تصور میں نہیں ہے. جب بھی لے جا کے آپ نے دیکھا کہ سہولت مرزا کو وہیں رکھا گیا تھا کہ سیکیور ہونے کی وجہ سے, سکھر میں بھی نہیں رکھا, حیدرآباد میں بھی نہیں رکھا, احمد عمر شیخ کو کراچی سینٹرل جیل سے نکال کر حیدرآباد جیل رکھا, پھر فیصلہ بھی وہیں پر ہوا تھا اس مقدمے کا. تو اگر وہ محفوظ نہیں ہوتی تو وہاں کیوں رکھتے؟ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ انگریز کے زمانے کی جیلیں محفوظ ہیں, مضبوط ہیں, ٹوٹنے کا تصور نہیں ہے, اسکپ کر کے نکل سکتے ہیں آپ, دھوکہ دے کے جا سکتے ہیں. ایک زمانے میں قیدی بھاگا اس طرح کرتے تھے کہ آپ نے اسی سینٹرل جیل میں ہم نے دیکھا ہے جب یہاں کاشتکاری ہوا کرتی تھی اس باؤنڈری کے اندر, تو قیدی کام کر رہے ہوتے تھے, مشقت, وہ مشقتی قیدی کہلاتے تھے, وہ صبح سے شام تک پیدا کر کے کام کرتے تھے, اور ایک آدھ کبھی کوئی اسکپ کر جائے لیکن وہ بھی پکڑا جاتا تھا. لیکن جو سیریس قیدی ہوتے ہیں, جو سنگین جرائم میں ملوث لوگ ہیں, انہیں باہر نہیں لایا جاتا. اور سینٹرل جیل کی آپ نے دیکھا ہوگا باؤنڈری, آج کل ہم بورڈ پڑھ رہے ہیں, اوپر لکھا ہوا ہے کریکشنل سینٹر اصلاحی گھر, وہاں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ سینٹرل جیل کے علاوہ, سینٹرل جیل کے علاوہ میں, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کریکشنل سینٹر جو حسن سیتو کی, یہ ہم سمجھے کہ اسی نے اس ٹرینڈ کو لے کر آیا تھا. 2018 کے بعد سے ہم نے جیل کا وہ رخ دیکھا جو نہ میڈیا نے دیکھا تھا نہ عوام نے دیکھا تھا. کیونکہ جب پہلی دفعہ ہم نے جیل کا وزٹ کیا, جب وہ بن چکا تھا, اندر ہر چیز, اندر آپ کو کمپیوٹر کی, جم کی فیسلٹی, سلون, اندر آپ کو پینٹنگ کرنے والے, پڑھائی کا نظام ایسا کہ وہاں سے باقاعدہ ٹاپ کر کے وہاں سے قیدی نکلے, انہوں نے لاکھوں روپے روزگار بھی کمایا. لیکن یہی جس طرح حسن سیتو سے ہماری بات ہوئی تھی, جب ہم اس کو کوریج دیتے تھے تو ملیر جیل والے, سکھر جیل والے بھی, پھر وہ بھی ہمیں پیغام بھیجاتے تھے کہ ہمارے پاس بھی یہی کام ہو رہا ہے, ہمارے پاس بھی یہی کام ہو رہا ہے, یہاں کی بھی کریں. تو ہم کہتے تھے آپ اس سطح پہ لا کر کریں کہ آپ کی کوریج ہو. اگر ایک آدھ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو جاتی ہے نا, دیکھیں ایک ہوتی ہے بلک میں, ایک ہوتا ہے کوئی ایک شخص کسی ایک شعبے میں آپ خود کو منوا لیتے ہیں. تو باقاعدہ طور پر اگر کسی کو درسگاہ بنایا گیا, قیدیوں کی اصلاح گاہ بنایا گیا, تو وہ واقعی سینٹرل جیل تھی جس کو حسن سیتو نے بنایا. اور آج بھی سیکیورٹی کے حساب سے اگر کراچی کی رفعت بھائی آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک ایگزیبیشن ہوا تھا, جو پریزنرز اندر قید ہیں ان کی جو دستکاری تھی, جو آرٹسٹک ورک تھا, وہ بڑا زبردست دکھائی دیا. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں وہ ایک بہت بڑا اقدام تھا. آرٹس کونسل میں وہ نمائش ہوئی تھی, وزراء بھی آئے, اسپیکر بھی آئے, بہت سارے لوگ باہر سے آئے. اور ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس قیدی کو پیرول پہ رہا کر کے لایا گیا, اس کی فیملی بھی آئی, اور وہ اس پتہ چلا کہ اس نے اس انکم سے جو پینٹنگز بکی تھی, اپنی بہن کی شادی کی, اپنے والدہ کو عمرہ کروایا, تو لاکھوں میں وہ پیسے اس کو ملے. تو ایک یہ پازیٹیو جیسچر تھا. لیکن یہ ساری جیلوں میں ہونا چاہیے, ایک خالی کراچی سینٹرل جیل میں ہی نہیں ہے. اب مطلب کراچی سینٹرل جیل چونکہ نظر آتی ہے 20 شہر میں, یہی کام لانڈی جیل میں بھی ہونا چاہیے تھا. اور ماضی میں شاید آپ کو یاد ہو کہ جیل کے اندر ورک شاپ بھی ہوتی تھی, جیل کے اندر قالین بافی کا کام بھی ہوتا تھا, بہت سارے کام ہوتے تھے جیل کے اندر, اور خاصے ہنرمند اور اچھے کاریگر لوگ وہاں موجود ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ میں یورپ کی کئی جیلوں میں, مطلب میں نے دورہ کرنے کا مجھے اتفاق ہوا, میں نے میونخ کی جیل بھی دیکھی ہے, میں نے برلن کی جیل بھی دیکھی ہے. مرسیڈیز بینز کے پارٹس جو ہیں وہ ان جیلوں میں بنتے ہیں. میونخ کی ایک جیل میں گیا تھا, ایک وزٹ تھا,
تو وہاں پتا چلا کہ یہاں تو BMW اور اس کے پارٹس بنتے ہیں, انہیں باقاعدہ ڈیوٹی پر آتے ہیں, انہیں تنخواہ ملتی ہے, جیل کے جہاں وہ رہتے ہیں ان کو سہولتیں بھی پوری انہوں نے دے رکھی ہیں. تو میرے خیال میں اس سے نظام اچھا اور بہتر انداز میں چلتا ہے. رفعت بھائی, آپ نے بات کی, آپ کی بات سے جھلک دکھائی دی کہ آپ اس چیز کے خلاف ہیں کہ PSP افسران کو جیل کے عہدوں پر تعینات کیا جائے, لیکن جیل کے حکام کے مابین بھی بڑی چپکلش ہے, لابنگ ہے, اور وہاں بھی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے, اس کو مانتے ہیں؟ دیکھیں, جیل سروس کا جو عملہ ہے وہ آپس میں لڑ بھڑ کے, کیونکہ مفاد ایک ہوتا ہے, ایک ہو جاتے ہیں. لیکن باہر سے آنے والا افسر جو ہوتا ہے, PSP افسر, اس کو وہ اینیمی تصور کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایک اسٹائل میں آتا ہے. اور بات ہے کہ جو ذریعہ ہے یا جس سے کہہ سکتے ہیں کہ جس سے کہ خوشحالی آتی ہے, وہ پھر جو یہ PSP افسر آتا ہے, اسے باہر جو شہر میں جو ڈیوٹی ملتی ہے. قاضی نذیر اور حسن سیتو صاحب کی آئیڈیوز وائرل ہوئی, دونوں جیل کے تھے. بالکل, وہ وائرل جس انداز سے ہوئی وہ آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے. تو بات ہے کہ اسی کا نتیجہ ہے, بعض وقت اسی چیز پہ جھگڑا بھی ہوتا ہے آپس میں, اور یہی باہر دونوں کے جھگڑے کا تبدیلی کا سبب بھی بنی. بھی جاتا ہے ڈسپلن جہاں وائلیٹ ہوتا ہے. دیکھیں, ڈسپلن جہاں وائلیٹ, جب فورس, جو بھی کوئی فورس ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے, اس کا جو اوپر سربراہ کے ساتھ یہ چیزیں منسوب ہوں گی تو اس کے اثرات نیچے تک آتے ہیں. نذیر شاہ صاحب, آپ سے پوچھوں گا کہ اس وقت جیل کی جو ملی جیل کی سیکیورٹی ظاہر ہے وہ سخت کی گئی ہوگی, باقی تھریٹس موجود ہیں اس طرح کی؟ دیکھیں, جتنی بھی جیلیں موجود ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ تھریٹس رہتے ہیں, صرف اس لیے نہیں کہ قیدی وہاں سے بھاگ سکیں, دہشت گردی کا عنصر بھی ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو سندھ کی جیلوں میں جس جیل کو تھریٹس ہے ان میں نمبر 1 پر جو ہے وہ کراچی سینٹرل جیل ہے, جہاں پر کالعدم جماعتوں کے اور دیگر جو دہشت گرد ہیں ان کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے. ان قیدیوں کا اکثر و بیشتر تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے, کبھی ان کو سندھ کی جیلوں میں منتقل کیا جاتا ہے, کبھی وہاں سے یہاں پر, تاکہ ایک روٹیشن ہوتی رہے. لیکن یہ کہ تھریٹس بہرحال تقریباً جتنی بھی جیلز ہیں وہاں پر موجود رہتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان جیلوں کے اندر جو ہے سیکیورٹی کے اقدامات اس طرح کے کیے جاتے ہیں کہ کئی سالوں سے کراچی سینٹرل جیل میں جو جیمرز لگائے گئے تھے آج تک وہ بدستور موجود ہیں, کیونکہ وہ ایک ایسا تھریٹ ہے سینٹرل جیل کو جس کے بارے میں ہمیشہ جو دیگر ادارے ہیں ان سے مشاورت کر کے اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے. جبکہ اطراف میں رہائشیوں نے بہت درخواستیں بھی دی, عدالتوں سے بھی رجوع کیا, لیکن بیچ میں جیل حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سینٹرل جیل کو سپر ہائی وے پر جو ہے یہ منتقل کیا جائے گا, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ سینٹرل جیل ہو, لانڈی جیل ہو, یا اس طرح کی کوئی بھی جگہ جو شہریوں کے لیے کسی وقت بھی خطرے کا باعث بن سکے. ایک قیدی باہر نکلے گا وہ کسی شہری کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ہونا بہرحال یہی چاہیے کہ آپ کے اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں ان کو ہائی وے پر ایسی جگہ پر منتقل کیا جائے تاکہ اگر کوئی دہشت گردی کا یا جیل بریک کا واقعہ پیش بھی آتا ہے تو عام لوگ محفوظ رہ سکیں. اچھا, ایک بات مشتاق میں اس میں کہوں گا, جس طرح آج کل آپ کیجئے کہ میئر کراچی اس طرح آج کل پرانی بلڈنگوں کو ریوائیو کر رہے ہیں, کبھی خالق جینا ہال, کبھی ڈینسو ہال, ہیریٹیج. سینٹرل جیل سے بڑی تو ہیریٹیج کوئی ہے ہی نہیں, قیام پاکستان سے پہلے کی ہے. یہاں پہ جو بیریکیں ہیں, بڑے تاریخی لوگ, بڑے بڑے سیاستداں رہ چکے ہیں, انہیں پریزرو کر کے ان کو اصل شکل میں لا کر بجائے اس کے نیب کے قیدیوں کو ان بیریکوں میں رکھا جائے, آپ اس کو رکھیں اور لوگوں کو دکھائیں ایک میوزیم کے طور پر, اور اس جیل کو شہر سے باہر منتقل کریں تاکہ خطرہ مستقل ختم ہو. بہت شکریہ رفعت بھائی اور نذیر شاہ صاحب. ناظرین تمام بدھو اسانے مہمان جو خیال ہے رایا, حقیقت بھی یہی ہے کہ जेका ही कमेटी जुड़ी आहे या ज़ाहिर आहे ये भी तव्हांजा माण्हू आहिनि जेके ऑफिसर्स आहिनि ऐं जेल जा ऑफिसर्स भी इन फील्ड जा माण्हू आहिनि, इहे मैनेज भी करे वेंदा, छाकाणि हर कंहिंजी सियासी पर्ची आहे, हर को हिक ॿिए जी सिफारिश सम्झे थो केरु माण्हू कंहिंजे चवण में आहे. त हीउ हिकिड़ो वॾो वाक़ियो आहे, उन ते इन लेवल जी गफ़लत ऐं लापरवाही सरकार जी ख़ासि तौर ते सवाल या निशान आहे. ॾिसजे त फरार थियल कैदियुनि खे कीअं थो गिरफ़्तार कयो वञे ऐं ईंदड़ मुस्तक़बिल में अहिड़े वाक़िअनि खे रोकण लाइ कहिड़ी हिकमत अमली तइ थी कई वञे. सवाल इहो बि आहे त आख़िर होम सेक्रेटरी खे कंहिं रोकियो त 240 कैमरा जेके लॻणा हुया उते उहे न लॻाए, पैसा लेप्स थिया. इहे सभु सवालनि जा जवाब हुकूमत खां वठंदासीं कंहिं ॿिए प्रोग्राम में. हिन प्रोग्राम जो वक़्तु थियो पूरो, तेसिताईं इजाज़त. अल्लाह भाई.